आपको ये खुशखबरी बताता हूँ कि आला मस्जिद में इस साल यानी पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो ताख़रातें हम महरूम हो चुके थे, अभी ताख़रात शुरू होने वाले हैं हज़रत वाला की खिदमत के लिए। ये आला मस्जिद के मुंतज़िमीन ने उनको एक लेटर भी दिया है। ताख़रातों में खुसूसन याला मस्जिद की तरफ रुख किया करते थे, अभी ये साल इंशाल्लाह उनको मौका मिलने वाला है। चलिए हज़रत से उनके इब्तदाई दौर से लेकर चंद खुसूसी बातें मालूम कराऊंगा ताकि नई नस्ल को हज़रत वाला की तरफ से मालूमात हासिल हो सकें। मैं आदमी मुझे समझती मैं ज़रा बेतकल्लुफ़ हो या वो ज़रा स्टेटस मेंटेन नहीं करता, मैं जैसे बड़े बड़े उलमा करते हैं। घर को मेरा मकसद ये है कि बच्चों से, ख़ासकर मेरे चाहने वाले नौजवान हैं, कई कुछ चाहते होंगे तो जब उन्हें बेतकल्लुफ़ है तो मसले आकर पूछते मेरे से, बेटे तो ये हज़रत के पास कैसा पूछना, क्या बोलना कर को बोलकर आदमी पीछे हट जाता है। उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाता है तो उसका क्या आलम होगा। कुरान में 6660 पर 6 आयत हैं। हाफिज से कहा जाएगा एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक सीढ़ी जन्नत की चढ़ता जा, तो जन्नत के अंदर वत्ते दर्जे ही जत्ते कुरान के आया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक फ़र्ज को 70 फ़र्ज का सवाब मिलता है, एक नफिल को एक फ़र्ज के बराबर दर्जा जाता है, जिसका कोई ऑपोजिट मतलब ये हुआ कि ये गुनाह भी 70 गुनाह के बराबर होता है। लिहाजा और फिर उसके अंदर अपनी कौम का नाम खराब करना या फिर दीन का नाम बर्बाद करना, इससे और भी ज्यादा आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। अभी आपने जिस आयत मुबारक को आपने सुना वो शख्सियत हैं जो शहर मैसूर का बच्चा बच्चा जानता है। हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन क़ासिमी की खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। मैसूर के बड़े बड़े उलमा इकराम और उमायदीन शहर इनका बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं और इस उम्र में भी आज भी वो मुहतरिक पैमाने पर दारुल उलूम सिद्दीक़िया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत का वैसे में तारुफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी मिली और बताई है। आज मैं यहाँ पे आने का मकसद यही है कि माह रमज़ान जब भी आता था तो हज़रत वाला की तरावी को लेकर बहुत लोगों में खुसूसन नौजवानों में एक तरह का जोश पाया जाता था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत वाला शहर मैसूर में आपकी शख्सियत को लेकर पहचान मौजूद है और आज भी लोगों में खुसूसन नौजवान तबका आपको बहुत ही मानता है। हज़रत आपके ताल्लुक़ से थोड़ा बताइए। हज़रत आपकी जो आप फ़िरागत पाए कहाँ से पाए? मेरी इब्तदाई तालीम मेरे वालिद से शुरू हुई। मैं नाज़िरा कुरान और कुरान का हाफिज़ा मेरे वालिद से घर पर ही किया। मैं वालिद का नाम? जी, मेरे वालिद का नाम मौलाना अब्दुल मतीन साहब सहारनपुर में मज़ाहिरुल उलूम के फ़ारिग़ है। तकरीबन काजी मोहल्ला नारायण पिल्ले स्ट्रीट कहते हैं उसे, उसमें वो मस्जिद में 55 साल तक एक ही जगह पर इमामत किए थे। उसके बाद वहाँ से वो रिटायर्ड हो गए। तो मुझे और मेरे बेटे को बनफ्स नफीस खुद अपनी निगरानी में अपने घर में हिफ्ज़ कराए थे। मैं 7 साल की उम्र के अंदर हिफ्ज़ करना शुरू किया और 9 साल में ख़त्म कर दिया। मैं जी, मेरा हिफ्ज़ 9 साल में ख़त्म होगा। उसके बाद दारुल उलूम सबील इरशाद को लेकर गए, बोले ये उम्र हमें लेते नहीं, कम दूसरों के लिए 14 साल है मौलाना, आपके बेटे के लिए कम अज़ कम 13 साल को लेकर जाओगे। फिर वापस लाए, उर्दू की छोटी मोटी तालीम और दूसरी नॉलेज अब्बा ही से मैं हासिल करता रहा। उसके बाद जब 13 साल की उम्र हुई तो मुझे दारुल उलूम सबील इरशाद में दाखिल किया गया। मैं वही रहता था, रेसिडेंशियल मदरसा था और तकरीबन 5 साल में वहाँ पढ़ा। फिर 5 साल से फारिग होने के बाद मेरे वालिद जहाँ पढ़े थे वो जगह पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनके साथ यहाँ वहाँ उस्ताद थे, मौलाना ज़करिया साहब
مولانا یونس صاحب وغیرہ وغیرہ بڑی شخصیات تھیں. تو وہاں کے سفراء آتے تھے رمضان میں، تو ان کے ساتھ مجھے بھیج دیے. 2 سال تک میں سہارنپور مظاہر العلوم میں تعلیم حاصل کرتا رہا. پھر مجھے ایک جذبہ پیدا ہوا، اتنی بڑی یونیورسٹی میں انڈیا کی ایشیا کی، وہاں کچھ حاصل کروں. چنانچہ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا جماعت ہفتم، اور وہاں پر میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا. پھر وہاں سے بری ہو کر میسور کو آیا. جب کہ کون سا سال تھا وہ میسور میں آپ کی تجربہ؟ میں میسور کو آیا جب میری عمر 21 سال تھی. میں 74 کے اندر، اور میسور ایک قسم سے مجھے جنگل کی طرح لگ رہا تھا اس وقت. کوئی مسجدیں نہیں تھے. میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 20-25 مسجدیں، وہ بھی پورے دور دور کے ملا کر مسجد تھے. بنی منٹپ کا وجود نہیں تھا، سبھاش نگر کا وجود نہیں تھا، اور ادے گیری کا تصور بھی نہیں تھے. یادو گیری کچھ نہیں تھا اس وقت. آیا جھٹکا گاڑیاں کا رواج تھا یہاں پہ. تو مجھے ہو کر ایسا محسوس ہوگا بنگلور کا رہنے والا، ایک 15-20 دن رہ کر بھاگ گیا میں یہاں سے، نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے. پھر یہاں کے لوگ آئے مسجد والے، پھر والد صاحب سے بولے، والد مجھے سمجھائے، تسلی دے کر بھیجے. گھبراہٹ ہوتی تھی. تو میرے حال اس وقت سے ایک ہی ایک مسجد کے اندر میں تقریباً 40-7 سال تک کنٹینیوس وہاں پر امامت کیا تھا. مسجد کچی میمن مسجد کے اندر وہاں پر سنایا. اور وہاں آنے سے پہلے میں رمضان کے مہینے میں بنگلور کے اندر بھی میں تراویح سناتا تھا. تقریباً میں 55 سال تک یا 52 سال تک تراویح سنایا ہوں مسلسل وداؤٹ بریک. 50 پر 2 سال میں سلایا ہوں جی مسجد کے اندر. وہاں پہ بنگلور کے اندر بھی ایک نمک منڈی کی مسجد تھی، وہاں سنایا. پھر اس کے وہاں 2-3 سال. پھر باگلور لے آؤٹ ہے، وہاں 1 سال سنایا. پھر اس کے بعد میرے والد جہاں امامت کرتے تھے اسی مسجد کے اندر، وہاں 3 سال سنایا. پھر یہاں آ کر میں یہاں 40 سال امامت کریا، مگر میں 40-5 سال تک تراویح سنایا ہوں. تو ادھر کے ملا کے 50-2 سال تک میں مسلسل، اللہ کا شکر ہے. اور تحدیث بن نعمت کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ 50-2 سال تک کا امامت کیا، اللہ کا فضل. اور میری ایک ہمارے میر سرفراز الرحمن صاحب ہے مجسٹک لکھ رہا ہے، ان کی ایک آیا وقت ایک چھوٹی نصیحت تھی کہ رمضان پورا سال آپ رمضان المبارک کے اندر کے علاوہ بھی ظہری نمازوں میں قرات ترتیب سے پڑھا حضرت. میں شب سے پڑھنا لگا تو اللہ کے فضل سے مجھے رمضان میں تراویح میں پڑھنے کی یاد کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی. اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی جو خدا مجھے قوت حافظہ دیا، اور وہ پڑھنے کا یہ تھا. اور میں مولانا حافظ ستار خان صاحب کو دیکھتا، 24 گھنٹے چلتے پھرتے بیٹھے مسجد کو آتے پڑھتے رہتے. ان کا دیکھ کر مجھے بھی ایک شوق پیدا ہوا. میں اس واسطے میں بھی چلتے پھرتے نمازوں میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں اپنے شاگردوں کو یا اپنے چاہنے والے علماء حفاظ کو بھی ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ رمضان یہ قرآن جیسے نعمت نہیں دیا ہے، رمضان کے واسطے نہ کو رکھو بلکہ ہمیشہ کے واسطے یاد رکھو. کیونکہ قرآن تراویح سنانے کے لیے یاد نہیں کرتے، آخرت کے واسطے اور ماں باپ کے واسطے کہ جن کو جو آپت میں ہے. اللہ یہ نعمت سب کو نہیں دے ڈالتا، خدا جسے چن لیتا ہے اسے دیتا ہے. حضرت والا پچھلے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے ہم نماز سے محروم تھے، مساجد ویران تھے. الحمدللہ یہ سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. مسجد یا اللہ میں خصوصاً آپ تاخراتوں کے وقت جس طریقے سے قرآن کے ترجمہ سناتے ہیں، اس مرتبہ میں نے سنا کہ مسجد یا اللہ کی جانب سے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. بتائیے حضرت اس سال آپ کو. دیکھیے تاخرات میں مسجد کے یہاں میسور کو آکو 40 پر 9 سال ہو رہے ہیں جی. تو 40 پر 9 سال میں آن کے 2-3 سال بعد سے ہی تاخراتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ہمیں پہلے یونانی ہاسپٹل کے پیچھے آفتاب صاحب جو پٹھان صاحب کر کو بولتے منصوب ہے، ان کی فتح کی بلڈنگ میں ہم شروع کرے. وہاں پر ہمیں 2 وقت پڑھتے تھے، 2 قرآن ختم کرتے تھے. ایک راتوں میں، ایک فجر کی نماز کے فوراً بعد. تو وہ سلسلہ شروع ہوا تو جگہ ناکافی ہوئی تو بعد چند سالوں تک وہاں کرے. اس کے بعد ہم عمر خاں مسجد کو آئے. عمر خاں مسجد کے اندر بھی 1 سال کرے بھی چھوڑ کر یا اللہ مسجد کو اس وقت آئے. ہمیں آج تقریباً ہمیں وہاں پر 30 سال سے یا اللہ مسجد کے اندر یا اللہ مسجد کے اندر ہماری خصوصیت کیا تھی کہ تو سب جگہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے چل جاتی ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں. یا نہیں تو آدمی چلے رکھو آخری کھانے کے ٹائم پہ آ جاتا ہے. تو اس واسطے ہمیں کیا کرے، خالی نہیں تھوڑا تھوڑا جہاں ضرورت پڑے گی وہاں ایسے موقع پر
نوجوانوں کو خصوصاً روشناس کرایا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے. تو اس واسطے ہمیں بہت جلدی شروع کرتی, 11 بجے شروع کر ڈالتے ہمیں, اور پھر 3 سوا 3 تک مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہمیں پوری تفسیر نہیں کرتے, تھوڑی تھوڑی چنندہ آیتیں حسب حال دیکھ کر اس کے مطابق تفسیر بھی, اس کی تشریح بھی, یا پھر اس کے مطابق واعظ بھی اس کے ساتھ بولاتی جو افیکٹو ہوتا ہے. اللہ کے وجہ سے ہمیں دیکھیں ہی کہ بہت سارے آدمیاں بنگلور سے خالی اس کے واسطے آتی, مڑکیرا سے آتی, پڑھ لیتی, پھر اسی وقت چلے جاتی کھانے کا انتظام کر کو. لوگوں میں قبولیت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہماری کوئی شہرت غرض نہیں. بہت سارے لوگ اسے بند کرانے کی بہت کوشش کرے. عزیز سیٹھ صاحب جب زندہ تھے تب بھی ان کے پاس لے کو گئے بند کراؤ, عزیز سیٹھ صاحب بھی مانے نہیں اس وقت, نہیں چاہیے اس وقت جو کام کر رہی, کیا برا کیا کر رہی, کسی کو فورس نہیں ہے. اور یہ اسے بہت لوگ بدعت کہتے ہیں. بدعت اسے کہتے ہیں جسے دین کے اندر ضروری سمجھ کر کام کیا جائے. ہمیں ضروری نہیں سمجھنی. شب قدر ہے کیا, تبھی ایک عبادت کی رات ہے. اب اتنی لمبی رات کیا عبادت کرتی, 4 رکعت نماز پڑھے سو جاتی تمہیں. تو لہٰذا ہمیں کہتی 11 تک اب تراویح بھی پڑھے, اس کے ساتھ آپ کچھ اور بھی قرآن پاک کی تلاوت انفرادی بھی کر لو. یہاں آؤ کچھ سنو. ہمیں 3 بجے چھوڑ آتی, کچھ تہجد بھی پڑھ لو, کچھ صدقہ خیرات, اس کے بعد کچھ چندہ بھی ہو جاتا خیرات کی زکوٰۃ کی نیت سے, وہ بھی دے لیتی. تو مستقل کام ہے, جسے پسند ہے وہ آؤ یہاں آنا اور اسی طریقے سے کرنا. تو کیا بھی ضروری نہیں ہے. حضرت والا ہوٹلز میں بیٹھ کر یا ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان جہاں پہ رہیں, اس سے اچھا ہے کہ جگہ بیٹھ کر قرآن سنیں. جی وہ ویلنگ کرنے والے لوگ یہ الگ رہتے ہیں. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, اسے تاخرات نہیں سمجھتے, اسے جاگرانی سمجھتے ہیں. اسے خالی ہمیں جاگ گئے تو بس تماشا کریں, کالنگ کرا لے کو. کہاں کی وہ ونٹی کپل کو گئے, کہاں کی گئے جہاں مسجدہ نہیں, جہاں ہماری آبادی نہیں. کیا ضرورت ہے ونٹی کپل کے. اور ہمارے یہاں تو یا اللہ مسجد میں جو ہمیں کرتی اسی بات میں منتخب کریں. ہمارے امجد صاحب جی اللہ مسجد کے سیکرٹری ہیں نا, وہ پولیس سے پرمیشن لیتی, پولیس کو ڈپلائی کرتے ہیں, FTS کے پاس وہاں بیریکیڈس ڈالتی, پھر یہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ ہاؤس وہاں ڈالتے ہیں. اور ان کے بھی جو نوجوان ہیں سیکورٹی گارڈ کے طور پر انہوں بھی رہتی. ہمیں کسی کو ہمارے روڈ میں بلڈنگ بھی کرنے دیتے نہیں, اور یہاں پر شعبہ بازی کرنے بھی دیتے نہیں. یہاں لوگوں کا گروپ جم کو بھی نہیں دیتے. اسی واسطے یہاں تنویر سیٹھ صاحب آتی ہیں, ہمارے ایوب صاحب بھی آتی ہیں, دوسرے کارکنوں بھی اچھے لوگ بھی آتی ہیں, ڈاکٹر منیر صاحب آتی ہیں. میں دیکھے جیسا اللہ کے بہت سارے آدمی آتے ہیں یہاں, ہمارے یہاں وہ نہیں رہتی. جی حضرت, اسی دوران تاخراتوں میں آپ سوالات کا بھی وقفہ دیتے جی, لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا اچھا لگا مجھے. جی ہمارے یہاں سوالات کیوں, تو نوجوان طبقہ ہے, ان کے دل میں کچھ پیدا ہوتا ہے جھجک. وہ جھجک نکلنے کے واسطے میں دکنی لینگویج میں بھی بات کرتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے, اور بچوں سے تعلق میں رکھتا ہوں. بے حساب آدمی اسے پوچھتے ہیں, اسی واسطے میں اسٹیٹس ڈالتا ہوں میرا اس کے اندر, واٹس ایپ میں, یوٹیوب میں جو ہے, نہیں تو دوسرے فیس بک کے اندر, انسٹاگرام میں روزانہ 5 منٹ کا میں ڈالتے رہتا ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ مسائل معلوم کر لیتے رہتے ہیں. وقت کی ضرورت, امت مسلمہ پر بڑا ہی زوال کا وقت آیا ہے, تو ان کو انکریج دینا. جلد بازی میں آئے, نعرے بازی گئے, کپڑے پاڑ لیے, وہ سلوگن لگا لیے, یہ چیزیں نہیں ہونا. تو ماں باپ کا ادب نہیں رہا جی, طلاقاں عام ہو گئے ان کے اندر. تو لہٰذا یہ سب سمجھانے کے لیے ہمیں سوال جواب بھی دیتے ہیں, کچھ مسائل بھی کر لیں, چٹھی بھی لکھ کو دیتے, ہمیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا. اور مسائل میں جو بیچ میں بیان کرتا ہوں, اس میں وہی چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو ہمارے نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے. دوستانہ ماحول کی بات کرتے ہیں, آپ نوجوانوں سے دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں. ایک بات بھی عام ہے کہ آپ امیر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, غریبوں کے پاس نہیں آتے, یہ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے. امیر لوگ جو ہے وہ میرے پاس گنتی کے 3-4 آدمی زیادہ رہیں گے آپ, مگر میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں انہوں پورے کے پورے کولی والے, آٹو رکشہ والے, یا پھر اگربتی والے, بڑے مزدوراں, گوجری والے, یا چھوٹے چھوٹے دکان ہیں نا, انہوں امیر لوگوں کے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہے تو اس کے واسطے ایک کانفیڈنس کے واسطے اب میں رمضان میں چندہ وصول کرتا ہوں. اب دیکھو رسید بک کا ہمارے 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے کی بھی رسیدیں ہیں اس کے اندر. بڑے چندے بہت کم ہیں اس کے واسطے. ایک امیر بھی میرے پاس کبھی آتا بھی نہیں, میں ان کے پاس جاتا نہیں. سی لے آؤٹ کو امیروں کی گلی, امیروں کا محلہ کہتا ہے. وہ کون بھی میرے دوستانش نہیں, وہاں پر سبھاش نگر میں میرے کون بھی دوستانش نہیں, جان پہچان ہے. امیر میں رہتا دیکھتی, چونکہ پڑھے لکھے یا ان کے بچے السلام علیکم حضرت کہتے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں, بتاتے. باقی
انہوں بےتکلف ہوتے بھی نہیں. ان کو ایک سمجھ میں کیا جاتا ہے بولے تو حضرت نہ ہی ہمیں زیادہ غریب ہو تو کام منگتی کی ان لوگوں کو بول کو اللہ کے بدل سے کیا بھی نہیں. ہمیں غریب آ رہے تو بھی اللہ تعالیٰ مجھے 2 حج کرایا ہے جی. میرے بھانا کی میں شادیاں کرایا ہوں, میرے بھانا کو خاص گھرالے کو دیا ہوں, میرے ماں باپ کی جب تک زندہ تھے گھر سے کرایا, میری بچی کو میں ایک ڈاکٹر بنایا, ایک کو کمپیوٹر انجینئر بنایا. کیا بھی یہ ہمیں بھی تمہارے سے کیا بھی کم نہیں, پیسے والے رہیں گے. اور یاد رکھو امیر پیسے والوں کو نہیں بولتے. میرے ربی فرماتے ہیں الغنا غنى النفس, جس کا دل امیر ہے انہیں امیر ہے, اور جس کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں اسے امیر نہیں کہتے. مولوی صاحب نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں نوجوانوں کو خاص کر ایک میسیج دینا چاہوں گا. وہ کیا, آپ دین سمجھنے کی کوشش کریں. خاص کر اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ نئی نسل کو اسکولوں میں کالجوں میں گیتا پڑھانے کی بھی یہ جو پیشکش کر دی گئی ہے, ہمارا تصور دور ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان دین یا حدیث رکھتے نہیں, معلوم نہیں. اپنے پکچراں کے 10 نام یاد ہیں, ہیروؤں کے کرکٹ پلیئراں کے نام یاد ہیں. اللہ کے رسول جن کو 10 ادمیاں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دیے تھے, ان کے 10 نام آپ کو یاد نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے. ہمارے پروفیسر ریاض احمد صاحب بولے تھے ایک وقت انٹرویو کے اندر کہ وہ ایک عورت ان سے ان کی کالج میں پڑھتی ہے, اس سے انٹرویو لیتے وقت پوچھتے ہیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے. بیچاری ذرا خود تو سر کھلے, اس کے بعد بولیے خواجہ غریب النواز کر کو اللہ کو. تو یہ جو ہے بہت افسوس کی بات ہے. آپ پڑھو, ڈاکٹر بنو, انجینئر کرو, MBBA کرو, BBM کرو, MBA کرو, کیا تو بھی کرو, مگر پہلے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمیں کچھ نہیں معلوم, دین کے بیسک فنڈامنٹلز معلوم نہیں. اجے خالی نماز پڑھ لینا سیکھ لیے, یا ذرا قرآن پڑھ لیے, یا تسبیح دعا کرنا سیکھ لیے, تو یہ نہیں معلوم حلال حرام معلوم نہیں ان کو کتنے کتنے کو جی. اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں, جنازے کی نماز پڑھنا آتا نہیں, طہارت کا طریقہ آتا نہیں. نماز کو سجدے میں گئے تو پیچھے سے پوری پیٹ ان کی کمر نظر آتی ہے, جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی جا کو کھیکڑے کھاتی, ان کو معلوم نہیں کھیکڑے کھانا حرام ہے کو بلال کو. جی ایسا ہی نان الکوہل بیر پیتے رہتی, ایسا ہی بلّہ کی بے دین سیکھنے کی کوشش کریں کسی عالم کی دین کے ساتھ. اتوار کو ویکلی منتھ بیٹھو ان کے ساتھ, بیان رکھو, تمہیں چیزیں دین کے پوچھو اور انہیں وہ بیان کریں تاکہ دینی معاملہ آپ کو معلوم ہو. آپ فی الحال خدمت کہاں کر رہے ہیں؟ میں فی الحال اب دارالعلوم صدیقیہ کے اندر میں تدریسی کام کر رہا ہوں اور اسی سے وابستہ ہوں. اور اس کے بعد میری عمر 70 سال ہو چکی ہے, لہٰذا میں اب ریٹائرمنٹ زندگی گزار رہا ہوں. میں اپنی میری بڑی بیٹی جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہوں, وہی میری خدمت ہے. 2 سال پہلے کرونا کے اندر میری اہلیہ کا انتقال ہوگا, میرا کوئی نہیں. بیٹا ہمارا بنگلور میں رہتا ہے اور ایک بیٹی سسرال میں رہتی ہے, بس میری بیٹی ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہوں. میری زندگی آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے زندگی چل رہی ہے. حضرت کوثر نیوز کو بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ. جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا رفیع الدین قاسمی, ان کے خیالات آپ کے روبرو پیش کیے گئے. وہ حضرت والا کی فی الحال خدمات کیا تھیں, نوجوانوں کے لیے پیغام کیا ہے, تمام چیزیں آپ کے روبرو پیش کیا ہوں. کوثر نیوز کی اس نیوز کو زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.